बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मौत के वक्त मरने वाले इंसान की दो बातें अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। मरने से पहले पहले अगर ये दो काम करने नसीब हो जाएं तो ये दो काम बंदे को अल्लाह का महबूब बना देते हैं, अल्लाह का वली बना देते हैं। आखिर वो दो काम हैं कौन से? हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके छोटे साहबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आपके पास एक औरत रोती हुई आई आई कहने लगी, ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा पांचों वक्त का नमाजी था, मेरा बेटा हक सच बोलने वाला था, कुरान पढ़ता था, पांचों वक्त की नमाज बाजमात अदा करता था। काफ़ी दिनों से वो बीमार है, इतना बीमार हुआ कि आज उसकी बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, बोलना कब से छोड़ गया, मेरे बेटे की ज़बान नहीं हिल रही। आज तो ऐसे लगता है जैसे उसकी रूह आधी अंदर है आधी बाहर है। ऐसा लगता है आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, लेकिन उसकी ज़ुबान कलमा नहीं पढ़ रही। कलमा क्यों नहीं पढ़ रही? मेरा बेटा नमाज़ें पढ़ता है, नमाज़ी बेटा था, कुरान पढ़ने वाला बेटा था, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब क्यों नहीं हो रहा? आपके दरवाजे पर सवाली आए तो आपके दरवाजे पर सवाली तो आते होंगे और आपके दरवाजे पर सवाली तो आते होंगे और आप उन सवालियों को खाली हालत तो नहीं लौटाते होंगे। मैं भी एक सवाली बनकर ही आपके दरवाजे पर आई हूँ। आप मेरे साथ चलें, हो सकता है कि आपका मेरे साथ जाना मेरे बेटे के लिए तौबा का ज़रिया बन जाए, मेरा बेटे के मुंह से कलमा पढ़ना जारी हो जाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, भाई ये बता, तेरा बेटा दुनिया में कोई ऐसा काम करता था जो अल्लाह को नापसंद हो? तेरे सामने तेरे बेटे ने कभी ऐसा कोई काम किया या कोई ऐसा अमल किया जो अल्लाह को नापसंद हो, उसके रसूल को नापसंद हो? वो औरत कहने लगी, ए नवासे रसूल, मैं आपसे कोई बात भी नहीं छुपा सकती, क्योंकि आपसे कोई बात छुपाना ऐसा है जैसे हकीम से अपना मर्ज छुपाना। जब तक मर्ज का पता नहीं चल जाता, हकीम इलाज कैसे कर सकता है? इसी तरह जब तक आपके सामने सच नहीं बोला जाएगा तो मेरे बीमार बेटे का रूहानी इलाज नहीं हो पाएगा। कहने लगी, ए नवासे रसूल, मेरा बेटा नमाज भी पढ़ता था, मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता था, लेकिन राह चलती औरतों को मेरा बेटा ताक ताक कर देखता था, राह चलती औरतों पर मेरा बेटा नज़र जमा के देखता था, ऐसे गौर से देखता था कि वो कितनी खूबसूरत है, इतना गौर से देखता था कि शेवत भरी नज़रों से देखता था। मैं बेटे को रोकती थी कि बेटा ये अमल अल्लाह को नापसंद है। मेरा बेटा मेरे कहने पर ना चला, बेटे ने मेरी बात ना मानी, नज़र जमा के देखता, नज़र टिका के देखता कि ये औरत कितनी खूबसूरत है, किस तरह चल रही है और किस तरह उठती है, किस तरह बैठती है, मुझे ऐसी औरत बड़ी पसंद है। यानी शहवत भरी निगाह से हर एक औरत को देखता था। बस यही एक कमी थी मेरे बेटे के अंदर। इसके अलावा मेरा बेटा नमाज़ी भी था, मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता था, हक सच बोलता था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे साहबज़ादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, माई बस यही वो अमल है जो इसकी नेकियों को खा गया, यही इसका काला करतूत है, इसके तमाम नेकियों को खा गया, यही वो अमल है जिसने तमाम नेकियों को उजाड़ कर रख दिया है। ये अमल नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। खैर, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस औरत के साथ उसके घर आए, देखा कि वो नौजवान ज़िंदगी मौत की कश्मकश में और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आधी रूह अंदर है, आधी रूह बाहर है, लेकिन उसकी ज़ुबान नहीं हिल रही, कलमा नहीं पढ़ पा रहा और कोई होश हवास नहीं है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतरा हुआ कुरान उठाया और सूरह यासीन शरीफ पढ़नी शुरू कर दी। एक बार ख़त्म हुई तो फिर से सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी। जब दूसरी बार ख़त्म हुई तो आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए, चश्म पुरनम से अर्ज़ करने लगे, ए मेरे करीम रब, ए मेरे प्यारे, ए मेरे सोने रब, ए मेरे हकीम रब, मैं तेरे महबूब नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। तमाम बुलंदियाँ तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। मैं तेरी बारगाह में हाथ बुलंद किए हुए हूँ। उस नौजवान को कलमा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। इसके होठों पर कलमा तैयबा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। इसके होठों पर कलमा तैयबा जारी फ़रमा दे, ताकि इसका ख़ात्मा ईमान पर हो जाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ अभी ख़त्म नहीं हुई थी, इनके जुमले भी ख़त्म नहीं हुए थे कि आपकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में पहले कबूल हो गई थी। जैसे ही उस मरीज़ पर नज़र पड़ी जो मरने वाला था, उस नौजवान के होंठ हिलने लगे, लब जंबश करने लगे,
اب حضرت زین العابدین اس کے قریب گئے، اس کے ہونٹوں پر اپنے کان لگا دیے تو سنا کہ وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ اے میرے کریم رب، میں اپنے کیے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، میں اپنے کیے کالے کرتوتوں پہ شرمندہ ہوں، ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی میں نے آوارگی میں گزار دی، لڑکیوں کو دیکھنے میں، عورتوں کو جھانکنے میں گزار دی، دوسروں کی عزتوں کو اپنی گندی نگاہوں سے دیکھنے میں گزار دی۔ اے میرے مالک، میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں جرم وار ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میرے مالک، میں مرتے وقت تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ مالک، میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان توبہ توبہ کرتا مر گیا، توبہ توبہ کر کے اس کی روح نکل گئی۔ سبحان اللہ، جب توبہ توبہ کرنے سے اس کی روح دار فانی سے نکل گئی تو امام زین العابدین نے خود اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لوگوں کو فرمایا، اے لوگوں، مرتے وقت مرنے سے پہلے انسان کی دو باتیں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، یہ دو باتیں اللہ کو محبوب بنا دیتی ہیں۔ اچھا، تو وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، نمبر 1، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے کرتوتوں پر شرمسار ہونا، اللہ کی نافرمانیوں پر شرمندہ ہونا، خود کو خطا کار سمجھ لینا اور اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہیں۔ توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسے توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی اطاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ سردار دو جہاں محبوب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، رکی نہیں ہیں، تو ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، پکی سچی توبہ کر لو۔ اچانک موت آ بھی گئی تو کیا کرو گے؟ توبہ نصیب ہی نہ ہوئی تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنا خوش قسمت تھا وہ نوجوان جس کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مرا تھا، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ تو کیا کسی کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں، توبہ کرنا نصیب ہوگا یا نہیں؟ لیکن ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا اور اللہ کے حضور جھکنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو نوجوان اپنی نوجوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت ندم میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر رہتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض وہ 7 سمندروں کا پانی پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت بھی ذرا تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا، جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے ہلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اسے اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن
لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے، یعنی جہیز دینا فرض نہیں بلکہ اسلام میں بہنوں کو حق دینا فرض ہے۔ باپ کا وراثتی حصہ میں بہنوں کو ان کا حق دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی 1 فٹ بھر بھی زمین ادنا ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں اسے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودی کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز کی لعنت ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا۔ لہذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا کہ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو چھم چھم برس رہے ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فرمایا، اے میرے مالک، اے عدل و انصاف کرنے والے رب، آج عدل کا دن آ گیا، اے انصاف کرنے والے رب، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تو میرے اس بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، میرے ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے ہلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے بھائی اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی شرم نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کا وراثتی حصہ جو ان کا حق ہے اسے ادا کر دوں۔ میں میرے مالک تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح سے اس نے میرے وراثتی حق سے مجھے دور رکھا اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اے میرے بھائیوں، صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ اے نوجوان، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مسلمان، بہن کا حق بر وقت ادا کر دینے والے شخص کی روح مرتے وقت بھی بڑی آسانی سے نکلے گی۔ پھر فرمایا، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا وہ انسان جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کو موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کو نیک عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا، یعنی ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا، حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرنے والا، بیوی کو حلال کا لقمہ کھلانے والا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنی فیملی یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔
اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو بھی نہیں بہاتی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔